support is not a blank check. Pak Fauj Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, एट लेंथ तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज 7 सितंबर है, 6 सितंबर के यौम दिफा के बाद आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जाता है। तो आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पे फ़ज़ाइया के शाहीनों को, फ़ज़ाइया के जवानों को, पाक फ़ज़ाइया के तमाम शहीदों, तमाम गाज़ियों, उनके घर वालों को सबको सलाम, सबको खिराज अक़ीदत, सबको खिराज तहसीन पेश करेंगे। उसके बाद आगे चल के कुछ कश्मीर के हवाले से बात की जाएगी। आज 1 महीने से ऊपर 32 दिन हो गए हैं कि मकबूसा जम्मू और कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है और मुसलसल मार्शल लॉ की वहाँ पे सूरत हाल है। और इस हवाले से जो आलमी मीडिया ने पिछले 24 घंटों में लिखा है कुछ, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। आलमी मीडिया लिखता है द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, कि यानी कि मोदी ने कश्मीर की मुस्तकबिल बदलने की कोशिश तो की है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, कश्मीरी अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। जो कश्मीर में इंसानी अलमिया है, इंसानी बहरान है, जो वहाँ पे खुराक अद्वियात की किल्लत है शदीद, भारतीय मोदी सरकार के जुल्म और जबर के तहत उस पर द वायर लिखता है कि उसकी द वायर की ग्राउंड रिपोर्ट है कि हेल्थ केयर क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर ग्रोज। इसके अलावा अल जजीरा रिपोर्ट लिखता है कि chaos and crisis in Kashmir hospitals after month-long lockdown. Washington Post ने अपना लेटेस्ट आर्टिकल लिखा है कि our children are in jail, how India is keeping Kashmir isolated and in fear. कोई दिन, कोई घंटा, कोई मिनट, कोई लम्हा नहीं जाता कि आलमी मीडिया मकबूसा जम्मू और कश्मीर में भारतीय सरकार, मोदी सरकार का जुल्म, जबर, खासिबाना तसल्लुत उसको हाईलाइट ना करे। ये तो आज हम यौम फ़ज़ाइया और मकबूसा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। लेकिन अगर मुल्की हालात पर नज़र डाली जाए तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट, बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस के हवाले से। इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है नासिर जंजुआ और गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ, इन तीनों को आज बरी कर दिया गया। शक की बुनियाद पर बरी नहीं किया गया, बल्कि इस बुनियाद पे कि इनके खिलाफ जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में कोई सबूत नहीं मिला। FIA ने एक सवालनामा जज अरशद मलिक को भेजा था, जिसके बाद अदालत ने, इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने FIA से पूछा कि जी इस वीडियो स्कैंडल केस में नासिर जंजुआ और दीगर का क्या किरदार है। FIA ने कहा कि कोई किरदार नहीं है। तो ये आज की एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। यही वो वीडियो है जिसकी बुनियाद पे मरियम नवाज मुतालबा करती रही कि नवाज शरीफ बेकसूर हैं, उनको रिहा कर दिया जाए, और जिसकी बुनियाद पे जज अरशद मलिक ने कहा कि नासिर जंजुआ के जरिए नवाज शरीफ ने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो नासिर जंजुआ को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो बात आगे कहां तक जाएगी, क्योंकि आजकल डील की खबरें भी बहुत इन हो रही हैं। इन तमाम मामलात पे आज बात करेंगे। मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर सरफराज चीमा साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर हैं राना अफजल खान साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा पंजाब के अहम ओहदेदार हैं चौधरी मंजूर साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उमर सरफराज चीमा साहब, चूँकि आप हुकूमत में हैं, आज यौम फ़ज़ाइया और कश्मीर की सूरत हाल के बारे में सबसे पहले इस पे कमेंट में आपका चाहूँगी। शुक्रिया। देखें, यौम फ़ज़ाइया के मौके पर तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने भी शुरू में बात की कि हाँ, हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया में उनका शुमार किया जाता है। इनकी सलाहियत के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, और जो एक प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसके हवाले से। और मैं सब, और चाहे वो सितंबर 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, या अभी हालिया आपने देखा पुलवामा के बाद जो अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, किस तरह से हमारे जो अफसरान, जो पायलट, जो फाइटर पायलट थे, उन्होंने किस तरह से बड़ी अपने प्रोफेशनल स्किल्स का मुजाहरा करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान की एयरफोर्स को। और जो शोधा हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान के, उन्होंने जिस जान पेशानी के साथ जो है मुल्क को, कौम के अमन की खातिर, मुल्क को कौम की खातिर जो अपनी जानों का नजराना दिया, उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और कश्मीर के हवाले से मैं आज अभी पहले भी जैसा आपने भी बात की कि ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी एक दिन ब दिन जो है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है कि 32 दिन
ہو گئے اور 80 لاکھ کے قریب وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو جس طرح سے وہاں محصور کیا گیا ہے، ایک جیل سی صورتحال، یعنی کہ نازیز کے جو کنسنٹریشن کیمپس تھے اس سے بھی بدتر قسم کی صورتحال ہے کہ پوری دنیا سے ان کا جو تعلق جو ہے اس کو منقطع کر دیا گیا ہے. کسی قسم کے نہ ہی ایون انٹرنیشنل میڈیا، کوئی UN آبزرورز کو کوئی وہاں جانے کی ایسی اجازت نہیں ہے کہ جہاں وہ رپورٹ کر سکیں اور اصل حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے جا سکیں. ایسی صورتحال کے اندر کہ پاکستان کا ہمیشہ سے پوری بلکہ پاکستانی قوم کا کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک ہی موقف رہا، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اندر پارٹی لائن سے بھی آگے جا کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سے، لیڈر سے بات کریں تو کشمیر کے اوپر سب کا ایک ہی موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ کبھی کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور آج پوری قوم اسی وجہ سے کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے، ان کے خود حق خود ارادیت کے لیے، ان کی آزادی کی تحریک کے لیے ہم شانہ بشانہ کھڑے. اور حکومت وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو پچھلے 30-32 دنوں میں جو انٹرنیشنلائز ہوا ہے یہ ایشو، OIC میں، EU میں، UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر، ایون ابھی حالیہ جو ہیوسٹن میں سیمینار تھا جس کے اندر ایون امریکن سینیٹرز نے اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کیا، پوری دنیا کے اندر پاکستانی خصوصاً جہاں پہ بھی جس کونے میں بھی بسا ہے، جو کسی بھی صوبے سے کسی بھی جماعت سے ہے، اس کا وہ جو اس کی اس وقت فوکس وہ یہی ہے کہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی جائے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو اقدام جو مودی حکومت نے کیا ہے، یہ ایسا غاصبانہ اقدام ہے کہ جس سے انہوں نے اپنے ہی فور فادرز کی آئیڈیالوجی کو، اپنی ڈیموکریسی کو، اپنے کانسٹیٹیوشن کو، بلکہ اپنے پورے جو ایک جس پہ وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنے جوڈیشل سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان انہوں نے ڈال دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اتنے عرصے سے ایک فساد، ایک پرسیپشن، ایک فالس پرسیپشن کریٹ کی تھی انڈینز نے، وہ اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اٹس اے بگننگ آف دی اینڈ، کیونکہ وہ جو ابھی شاید مودی حکومت کو بھی خود سے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا جو آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے، کیونکہ بندوق کی نوک سے کبھی آزادی کی تحریک کو، لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب نہ کیا گیا، اور تاریخ اس کی گواہ ہے، اس کی کئی کتابیں بھری پڑی ہیں. بالکل درست بات ہے. چودھری منظور صاحب، آپ نے عمر سرفراز چیمہ صاحب کی حکومت کی بھی ظاہر نمائندے، ان کی بات تو آپ نے سن لی. آج چونکہ یوم فضائیہ ہے تو کچھ اس پہ میں آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گی. کشمیر کی صورتحال، جیسے کہ میں نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ پاکستان میں موجود تھے. عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنلائز کشمیر بہت ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے رہے کہ انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کا بہت کریڈٹ ہے. تو واٹ ہیپنڈ جب سعودی عرب اور UAE کے وزراء خارجہ پاکستان میں تھے؟ اچھا دیکھیے، یوم فضائیہ کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ تاریخ کے اندر موجود ہیں جیسے راشد مناس تھے، اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن وہ جہاز کو انڈیا نہیں لے کر جا سکے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. لیکن دراصل میں کوئی جنگوں کا حامی آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کشمیر پہ بات کرتے ہوئے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم جنگ سے پہلے بھی کام کر سکتے ہیں. المیہ کیا ہے، ہم سیدھا ایک ایشو پہ، درمیان میں بہت کچھ ہوتا ہے، سفارتکاری ہوتی ہے، آپ کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، آپ بہت ساری ڈائیلاگز ہوتے ہیں، آپ سیدھا جنگ پہ چلے جاتے ہیں. وہ جنگ کے بارے میں ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، اور کھیت اپنے جلیں کے غیروں کے، خلق فاقوں سے تل ملاتی ہے. تو اب حالت یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب آپ نے کہا کہ وہ چاند پہ گیا ہے، ناکام ہوا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، قرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ. کاش آپ کشمیر کو بھی دیکھ لیتے اس مشن سے پہلے کہ وہاں پہ کیا ہے، ہیومن ٹریجڈی کیا ہے. وہاں پہ ایک ایسی ہیومن ٹریجڈی ڈیولپ لے چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل ہو گئی. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، جو چیزیں خرید سکتے ہیں، شاید ان کو چیزیں نہیں مل رہی یا مل بھی رہی ہوں. کوئی 80 لاکھ میں سے 60 سے 70 لاکھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے روز کرنا تھا، روز کھانا تھا، اپنے بچوں کو لے جا کر دینا تھا. وہ کیا کر رہے ہوں گے، ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہے ہیں، کوئی دنیا نہیں سوچ رہی. یہ بنیادی ایشو ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ جو دکاندار تھا، جو کھوکھے والا تھا، جو ریڑھی والا تھا، جو چھابڑی والا تھا، وہ کیا کر رہے ہوں گے. جو مزدور تھا، جو راج تھا، جو باقی بے شمار مزدور تھے جو کام کرتے تھے، وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، کہاں سے لے کر اپنے بچوں کے لیے آ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو کوئی
ایسی چیزیں کھلا رہے ہوں جو نہ کھلانے کے قابل ہوں. تو یہ ایکچولی لے کر ہمیں دنیا کے سامنے جانا ہے کہ کیوں سوئے ہوئے ہوں. آج میں ذکر کر رہا تھا آپ سے پہلے کہ کل وہاں پہ کائرہ صاحب نے ناروے کے اندر ایک بہت بڑا کوپن ہیگن کے اندر کشمیر ریلی کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ دنیا کی پرانی ترین جمہوریتوں میں سے ہیں, آپ نوبل امن انعام دیتے ہیں, آپ پہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ جا کر کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تو وہاں کی لوگوں کی آواز سنیں جن کی کوئی آواز نہیں ہے اس وقت, تو دنیا کو یہ سنیں. ہم جب گورنمنٹ سے پہ بات کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کرٹیسزم کرتے ہیں. میں پہلے دن سے سجیسٹیو ہوں, میں یہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے دنیا کے اندر. میرے نزدیک اگر آپ کی شہ آگ کٹتی ہے تو جسم کو تڑپنا تو چاہیے نا, پھڑکنا تو چاہیے نا. وہ مجھے کوئی پھڑکنا ادھر نظر نہیں آ رہا, سوائے اس کے کہ ہم صرف RSS کی جو تھیری ہے یا ان کا نقطہ نظر ہے وہ بیان کر رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ 5-6 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, آج پھر کہتا ہوں چونکہ ان کو جتنا ہم دہرائیں گے اتنا بہتر ہوگا. نمبر 1, آپ کو UN کے اندر چائنا لے کر گیا لیکن وہاں سے باہر کوئی اچھا میسج نہیں آیا. وہاں پہ ایون جو جوائنٹ ایک ڈیکلیریشن تھا وہ بھی نہیں آنے دیا گیا باہر. پھر اس کے بعد وہ ڈیپینڈ کرتا ہے چودھری منظور صاحب, اس طرح کی جو کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں کبھی وہاں پہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کبھی نہیں بھی آتی, لیکن آنا چاہیے تھا چونکہ یہ اتنا بڑا ایشو تھا, اس پہ آنا چاہیے تھا. وہاں پہ فرانس نے, امریکہ نے اور برطانیہ نے نہیں سپورٹ کیا, رشیا بین تھا, چائنا کو اکیلے کو کہا کہ آپ خود جا کر باہر بات کر لیں. دوسری بات, برسلز کے اندر ہیومن رائٹس پہ ہمیں کیس لے کر جانا چاہیے تھا, ہم نہیں جا سکے. ہمیں دنیا کے مختلف کیپٹلز کے اندر ہمارے ڈیلیگیشنز پھرنے چاہیے تھے, ہمیں پرسیو نہیں کر سکے کہ مودی کے بارے میں ویژن کیا تھا ہمارا, آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا. ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی, وہ نظر نہیں آئی, وہ نہیں نظر آ رہی. OIC میں ہم نے جو کیس لے کر جانا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں لے کر گئے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دنیا کے تو کہہ دیا کہ مسلم امہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے جی. یہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہماری ڈیفیٹ ہے نا. ہم آج تک سوائے جدہ ڈیکلیریشن کے کبھی ڈیکلیریشن ایسا نہیں آیا جس میں کشمیر کے مسئلے کو شامل نہ کیا گیا ہو. دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلو ان کو چھوڑیں, 2 رہنما ہیں جنہوں نے بہت کھل کر بات کی ہے کشمیر کے اوپر, جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے, جو جینون نقطہ نظر ہے, اس کے جیرمی کوربن جی اور برنی سانڈرز, جو دونوں سوشلسٹ رہنما ہیں. تو کیا ہم, اور دونوں اپوزیشن کے, دونوں اپوزیشن, لیکن کیا ہم ان کو فگر آؤٹ نہیں, کم از کم سوشلسٹ پارٹیز جو دنیا کے اندر ہیں ان کو ہم اپروچ کر سکتے تھے. پھر ہیومن رائٹس پہ ہم جا سکتے تھے, بے شمار جگہ پہ ہم مختلف پارلیمنٹس کے ممبرز کو اپروچ کر سکتے تھے. ہم نہیں کر پا رہے, مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر پا رہے. ہم نے کشمیر سیل بنا دیے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں کشمیر کے سفیر, جو ہم نے فیصلے کیے تھے ان کو بھی امپلیمنٹ. میں رانا افضل صاحب سے ذرا ایک سٹیٹمنٹ لے لوں. رانا افضل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو آج یوم فضائیہ ہے, دوسرا کشمیر کا معاملہ, آپ نے چودھری منظور صاحب کی بات سنی, عمر سرفراز چیمہ صاحب کی بات بھی سنی, آپ اپنا پلیز کمنٹ دیجیے گا. دیکھیں, فضائیہ پاکستان کا پرائیڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بچپن کے اندر کم از کم ہر بچہ یہ کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے اور میں نے پاکستان ایئر فورس میں جانا ہے. وہ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہماری فضائیہ جو ہے موسٹ پریسیشن اور ہائیلی ٹرینڈ اور ایک پرفیکٹ قسم کی فضائیہ ہے. گو کہ بہت ساری فضائیوں کے پاس ہم سے سپیریئر جہاز ہوں گے, لیکن جو جذبہ جہاد ہے اور جو جذبہ ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کا, وہ پاکستان فضائیہ جیسا کہ میں نے کسی دوسری ایئر فورس میں نہیں دیکھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ہماری قوم کا پورا اعتماد ہے, اور انہوں نے پورا اپنے فیلڈ پہ وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اور پوری پاکستان ان سے خوش ہے. اور ان کے جو شہداء ہیں, جیسے ہم نے باقی تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور جو قومیں اپنے شہداء کو یاد نہیں کرتی, اپنے محسنوں کو یاد نہیں کرتی, ان قوموں کو وہ کبھی کامیاب قومیں نہیں بن سکتی. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں فخر ہے اپنی فضائیہ پہ. کشمیر کے اوپر دیکھیں 32 دن ہمیں بھی ہو گئے, اور 32 دن میں انڈیا نے بھی اپنا جو کام کرنا تھا کر لیا. اور اب مجھے جو اس حکومت سے شکایت ہے, یا جو میرا ان کو مشورہ ہے, کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ابھی تک جو ایفرٹ ہے اس میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں کشمیریوں کے 2 پرابلمز ہیں, ایک لانگ ٹرم ہے, ایک شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم جو ہے کرفیو سے ہے, گولیاں چلنے سے ہے, زخمیوں سے ہے, فوڈ شارٹیج سے ہے, بیماریوں سے ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا,
اور لانگ ٹرم کے لیے کیا کیا. اگر یہ مشورہ لیتے اپوزیشن سے تو کم از کم میں ان کو 2-3 ٹارگٹس دیتا کہ جیسے ڈاکٹرز وداؤٹ فرنٹیئرز ہوتے ہیں, ہم دنیا پہ باور کراتے کہ ہندوستان میں نیوٹرل ڈاکٹرز, ان ڈاکٹرز کو بھیجیں, وہ کم از کم لوگوں کا علاج اس مشکل وقت میں, ہم دنیا کا پریشر پڑتا اور انڈیا جو اپنی دیواری اونچی کر کے بیریئر لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بیریئر توڑنے کی ہم کوشش کرتے نیوٹرل آبزرورز کے ساتھ. ایک فرانس کی فورس چلی جاتی, برطانیہ کی, جرمنی کی, کسی ملک کی چلی جاتی جو نیوٹرل ملک ہیں, اور وہ جا کے کشمیریوں کے لیے کم از کم اتنا پریشر تو ہم ڈال سکتے کہ اس ظلم کے وقت کوئی تیسرا بندہ آ کے سچی بات تو بتا دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ان کی ٹیمپریری مشکلات ہیں اس میں مذمتوں کے ساتھ, تو وہ جو مودی ہے وہ مذمت پروف ہے, وہ ڈھیٹ آدمی ہے, اس کو کسی مذمت کے کوئی فکر نہیں ہے, اور یہ چیزیں انہوں نے شاید پہلے سے ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ ہوگا, اور وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, اور جہاں وہ کھڑے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سوائے مذمتی بیانات کے کہ جی اس نے بھی دے دیا, اس نے بھی دے دیا, فلانے اخبار نے لکھ دیا, ہماری اچیومنٹ کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مستقل معاملہ ہے حق خود ارادیت کا, تو کیا دنیا سے ہم یہ مان لیں کہ دنیا نے کہہ دیا کہ ان کا اپنے لیے رائٹ آف سیلف فرنچائز وہ ہے وہ ختم ہو گیا؟ کیا وہ اپنے لیے ووٹ دینے, اس کے اوپر ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی, کم از کم دنیا سے یہ مذمت تو ہم کرواتے کہ یہ غلط ہندوستان نے کیا ہے. کس ملک نے کہا ہے کہ انیکسیشن غلط ہوئی ہے؟ کسی ایک ملک کا بیان آیا؟ لیکن اگر آج نہیں آیا تو آج کے بعد, 1 سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 2 سال کے بعد یہ تو معاملہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا. تو مجھے کوئی فورن پالیسی میں کامیابی نظر نہیں آ رہی. آج چائنا کے فورن منسٹر آئے تھے, ان کا بھی دنیا کے مطابق جیسا دنیا نے بیان دیا ویسا ہی بیان دے دیا. تو ہم جو ڈینگے مار رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے عوام کو مس لیڈ کر رہے ہیں. چائنا اینڈ افغانستان کے فورن منسٹرز تو آج اسپیسیفکلی افغان پیس پروسیس پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں, ناٹ ریگارڈنگ کشمیر. کشمیر از ناٹ آن دا ایجنڈا. کشمیر تو ایجنڈے پہ تھا, جو کہ اپیرنٹلی گورنمنٹ نے بتایا تھا سعودی عرب اینڈ UAE کے وزراء خارجہ کے ساتھ. جی ہاں, ان کا بھی بڑا لیوک وارم آیا, اور بلکہ ہمارے خلاف آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے کشمیری عوام کو ابینڈن کر دیا. ایک وقت آئے گا ان پہ مشکل آئے گی تو دنیا ان کو ابینڈن کر دے گی. کم از کم یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ مشکل وقت تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے. کشمیر پر ہماری پروگرام میں ڈسکشن جاری ہے, کچھ مزید بھی ڈسکشن لنک کریں گے, لیکن لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ بریک. کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب, اپوزیشن نے صرف باتیں نہیں کی, بڑی ویلڈ تجاویز دی ہیں چودھری منظور صاحب نے بھی اور رانا افضل صاحب نے بھی. بڑی اچھی بات ہے. گزارش یہ کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ کشمیر کے حوالے کا ایک ایسا ایشو ہے جس کے اندر پوری قوم کے اندر کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, اور پوری قوم اس وقت جو آپشن یا جو جس انداز میں جو ہے کشمیریوں کے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے, ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو موبلائزیشن کی کر رہی ہیں وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں یا حکومت کر رہی ہے, پوری قوم اگر آپ دیکھیں, ہم پچھلے ہفتے کھڑے ہوئے تھے, اس ہفتے کھڑے ہونا بھی بھول گئے. نہیں, آپ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہر ہفتے کھڑے ہونا. اس ہفتے پرائم منسٹر صاحب کل گئے نا, کل آپ کے پرائم منسٹر جو ہے LOC پہ جو آپ وزیر اعظم صاحب تو تھے, لیکن قوم کو بتانا بھول گئے تھے. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہر ہفتے قوم کو ریلیز بھی نکلی اور ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے. دیکھیں ہر روز ہو رہا ہے, اب ہر روز ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ ایک پرٹیکولر دن. میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ دیکھیں اس وقت ساری قوم جو ہے وہ ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. اگر بیانیے سے اگر مختلف بات ہو رہی ہے, یا جو روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر صرف حکومت کی یا قوم کی کوششوں کو کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں یا صرف شکایات کی جا رہی ہیں, تو صرف اپوزیشن افسوس کے ساتھ بڑی اچھی تجاویز بھی دی. میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ کو جو ہے ڈفرینٹ ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے تھے, لوگوں سے اوپینین جو ہے موبلائز کرنے کے لیے, اوپینین کریٹ کرنے کے لیے ہونا. اور اب آپ دیکھیں OIC کی انہوں نے بات کی. پلوامہ کے بعد OIC نے پہلی دفعہ اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا کہ ہندوستان کشمیر کے اندر جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے, کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. آپ ان کی ریزولوشن اٹھا کے دیکھیں OIC کا جب پلوامہ کے بعد آئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر 50 سال کے بعد
اور ہم شکر گزار ہیں کہ انیشیٹو پاکستان نے لیا, اس کو سپورٹ کیا چائنا نے, اور اسے آپ نے دیکھا کہ اس میں کہا گیا کرفیو کے حوالے سے, ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے بات کی گئی. ابھی ای یو میں بات ہوئی, ابھی انہوں نے خود امریکن سینیٹرز کی بات کی. اس وقت جیسے رانا صاحب نے ابھی لندن کے اندر جو حالیہ ابھی ریسنٹلی کشمیر پہ ٹارگٹ کیا ہے, ہم سیکورٹی کاؤنسل میں چلے گئے, اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے وی آر بلینک کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں جو جنگ کی آپشن, وہ تو ایک آپشن اپنی جگہ ہے, اگر ہم پہ مسلط کی گئی تو ڈیفینیٹلی ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا, لیکن اس کے علاوہ جو سفارتی سطح کے اوپر, اور سفارتی سطح کے اوپر بھی جو چیلنجز حکومت کو درپیش ہیں, کیونکہ جہاں ہم نے بدحال معیشت انہیریٹ کیا, وہیں پہ ہم نے ایک کہتے ہیں کہ ایک مسخ شدہ چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج اور پرسیپشن. میں ابھی اس موقع پہ یہ نہیں کہنا چاہتا وہ انہی کی حکومتوں کی ڈپلومیٹک فیلئر رہا ہے, سفارتی فیلئرز ان لوگوں کے تھے کہ اگر آج جو ہے پاکستان کی بات بھی پہلا سٹیج پاکستان کی گورنمنٹ کو جو چیلنج ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی دوبارہ اسٹیبلش کرنی ہے, پرسیپشن دوبارہ سے وہ کریٹ کرنی ہے, کیونکہ جو پچھلے سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں اس فرنٹ پہ بھی فیل رہی ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں, میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری افیلیشن ہے, بطور ایک پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آج آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی دنیا جو ہے اس کو عزت دیتی ہے, اس کی کریڈیبلٹی کو مانتی ہے, اس کے محب وطن ہونے پہ, اس کے سچے اور کریڈیبل ہونے پہ دنیا اس کو جو ہے اس کی بات کو سمجھ رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو موبلائزیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. اور انہوں نے جو بات انہوں نے کی, جو رانا صاحب نے بھی مشورے اچھے دیے, اور آلریڈی گورنمنٹ انہی لائنز پہ کام کر رہی ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے, جس طرح انہوں نے بھی قاہرہ صاحب کا بات کی, باقی جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ بھی 3-4 دفعہ تو حکومتوں میں رہ چکے ہیں, وفاقی حکومتوں میں رہ چکے ہیں, 40-50 سال سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. یہ اپنا کنٹریبیوشن کریں, اپنا رول کریں, بتائیں کہ یہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جنگ جو ہے نہ عمران خان کی ہے, نہ میری ہے, نہ آپ کی ہے, یہ جنگ پوری قوم کی ہے, اور یہ ہم نے اپنے کشمیریوں کے لیے جنگ لڑنی ہے. اور جو انہوں نے بال آپ کے کورٹ میں پھینکی ہے اپوزیشن کے, رانا افضل صاحب. دیکھیں ہم مطمئن نہیں ہیں, بالکل میں مطمئن نہیں ہوں. دو چیزیں ہیں, ڈومیسٹیکلی تو ہم کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی ہمیں اپنی گورنمنٹ کی لائن ٹو کرنی پڑے گی, یا پھر ہم خاموش ہو جائیں گے. ہم 1+ آن دی گورنمنٹ انٹرنیشنلی نہیں جا سکتے, کیونکہ ہم گورنمنٹ نہیں ہیں, ہم تو اپوزیشن ہیں, اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گھر میں تیاری کروائے اور گورنمنٹ کو لیڈ کروائے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ہم ان کی کیا تیاری کروائیں؟ تو پھر یہ اگر خود ہی لیڈ کر رہے ہیں, یہ تو باتیں کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمر سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ صرف یہ کاز صرف عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے اس میں. دیکھیں, حکومتیں, جمہوریتیں جو ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر, کمیٹیز کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر ایک یونائٹڈ سٹینڈ لیتے ہیں, اور اس کے اوپر جب ہم نے سفارش کی ہو, ان کا کوئی, انہوں نے تو کمیٹیاں بند کرا دی ہیں, کمیٹیوں کے اجلاسوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے, اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا. یہ کیسا ملک ہے؟ لوگوں کے جہاں پہ ملکوں کو مسائل ہوتے ہیں وہاں پارلیمنٹ ہر کنٹینیوس چلتی ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. چودھری منظور سے جواب لے لوں. ایک سیکنڈ صرف میں ایڈ کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے بات پارلیمنٹ کی ہے. ابھی حالیہ جو اس کشمیر کے ایشو کے اوپر جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا, جس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی, ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی, لیکن اس کے اندر جو غیر سنجیدہ جو ایٹیچیوڈ رہا, جو پوری دنیا دیکھ رہی تھی, میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد اب دوبارہ اس طرح کے کوئی ضرورت ہے. اگر یہ کوئی کوئی سفارشات دیتے ہیں, اپنی کوئی انپوٹ دیتے تو ڈیفینیٹلی, اور ابھی کشمیر کمیٹی بھی تنظیم ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ, فخر احمد صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہر نشست کا جو حاصل نشست ہوتا ہے وہ اس کا آخر میں اعلامیہ ہوتا ہے, اس اعلامیہ میں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم ان کے نقائص ان کو نہ بلائیں, اگر مشورہ دیتے تو اور بات تھی, انہوں نے صرف تنقید کی حکومت کے اوپر. سر وہ ڈیبیٹ بہت اناپروپریٹ, بہت انڈیسنٹ ہو گئی تھی, وہ اس پہ جائیں گے تو بات کہیں اور چلی جائے گی. چودھری منظور صاحب, لیکن جوائنٹ ڈکلیریشن تو ٹھیک آ گیا نا. اچھا, میں گزارش کروں, دو بنیادی باتیں. پہلے تو دونوں پارٹیوں نے مودی کو غلط پرسیو کیا. میں آج این کی بھی بات کروں گا, اور پی ٹی آئی نے بھی غلط پرسیو کیا. ہم ان کو کہتے رہے بطور پارٹی, چونکہ ہمارا زیادہ ایکسپیرینس تھا دونوں سے, ہم ان کو کہتے رہے کہ وہ مشرف گجرات ہے, اس کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. پھر الٹیمیٹلی وہی ہوا, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے پاکستان کو اس وقت, آپ کو یاد ہوگا, فرینڈز آف پاکستان بنا کر ایک جگہ پہ زرداری صاحب نے UN کے اندر 16 اوباما سمیت
16 सरबराह ममलकत को एक जगह पे बिठा दिया था। सो हमने उस वक्त, हमारे से पहले भी पाकिस्तान तन्हाई में चला गया था जैसे आज है। मुझे नहीं पता, अगर लोग, दुनिया इज्जत कर रही है इमरान खान की, तो फिर उनकी बात पे मान क्यों नहीं रही? उनकी बात माननी चाहिए। इज्जत का मतलब मुझे सिर्फ जुबानी इज्जत का नहीं इशू है। अगर मेरी इज्जत है तो मेरी बात को इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे तकरीम मिलनी चाहिए, मेरी जात को नहीं, मेरी बात को। मैं जो कह रहा हूं इसका मतलब है मैं वो भी ठीक कह रहा हूं। अब यहां पे हम जो बात करते हैं बार बार, अपोजिशन ज्वाइंट सेशन पीपल्स पार्टी ने कहा, बिलावल साहब ने कहा बुलाएं, मुजफ्फराबाद ईद पढ़ने उनके साथ वो गए, गवर्नमेंट पीछे पीछे आई। अगर आप वहां पे एजेंडे पे 370 भी शामिल नहीं कर पा रहे और उस पे गवर्नमेंट उठ के अल्टीमेटली 5 घंटे बाद आपने तस्लीम कर लिया, तो आप पहले ही तस्लीम कर लें। फिर उसके बाद जब ज्वाइंट रेजोल्यूशन लिखी जा रही थी जिस दिन, तो गवर्नमेंट ऐसे मौके पे यूनिटी पैदा करती है। हम ये नहीं कहते कि किसी को छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं वॉकआउट हो गया था। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हो रही थी जिस दिन, उस दिन शहजाद अकबर साहब मरियम नवाज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इसी वीडियो पे जिस पे आज नासिर जंजुआ साहब को छोड़ा गया। मुझे बात करनी है, मुझे एक ब्रेक लेने दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो यूनिटी पैदा करनी चाहिए थी, वो उसको यूनिटी पैदा करने की बजाय उस यूनिटी को गवर्नमेंट ने खुद खत्म किया है जी। और उसकी जिम्मेदारी, मैं बिल्कुल इनको कहता हूं कि बिल्कुल अपोजिशन, हमने भी सोचा था कि हम अपने डेलीगेशन भेजें, लेकिन हमारे डेलीगेशन अगर भेजते हैं तो उनकी वो वैल्यू नहीं होगा जो कि वैल्यू नहीं, गवर्नमेंट उनको संजीदा नहीं लेंगी। सो हम आज भी ऑफर कर रहे हैं कि ये डेलीगेशन बनाए। हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं, मसलन शहरी रहमान है, इनके पास अच्छे लोग हैं, इनके पास अच्छे लोग हैं जो दुनिया में जाकर अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक, चौधरी मंजूर साहब एक ब्रेक लेनी है मुझे, लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद जब वापस आएंगे तो आज की जो एक बड़ी पॉलिटिकली एंड जुडिशरी के हवाले से अहम खबर आई है, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल, मरकजी मुल्जिम एक नहीं तीनों के तीन आज बरी कर दिए गए। ये क्या हो रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करेंगे मुल्क के सियासी और अदालती हालात के हवाले से। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस के हवाले से। ये वही वीडियो स्कैंडल है जिसकी बुनियाद पर मरियम नवाज मुतालबा करती रही हैं कि नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए, उनको बरी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपना फैसला दे चुकी है एक तफसीली, और बॉल उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में डाल दी थी। लेकिन आज जो इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत है उसने जज अरशद मलिक मुबैना स्कैंडल केस में जो तीनों मरकजी मुल्जिमान हैं, नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ, उन तीनों को बरी कर दिया है। और इस बुनियाद पे, शक की बुनियाद पर बरी नहीं किया, इस बुनियाद पे कि उनके खिलाफ सबूत ही कोई नहीं है। चौधरी मंजूर साहब, नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है? नहीं देखिए, या तो फिर ये है, पहला तो ये है कि नासिर जंजुआ साहब हैं कौन, ये तो आप लोगों को प्रूव करना चाहिए। किन के ठेकेदार हैं? कॉन्ट्रैक्टर है। मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, ये पता करें किनके ठेकेदार हैं, किनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये आप पता करें ना। आप लोग कुछ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म भी किया, बता दें जॉय साहब, बता दें। नहीं, आप राणा साहब आप बताएं ना, आपकी पार्टी के साथ भी नहीं, ये पहले आप ना करें। वही जो पकड़वाते हैं और छुड़वाते हैं उनके ठेकेदार हैं। दूसरी बात, क्या कोई ऐसी डील हुई है नासिर जंजुआ के साथ? चूंकि बकौल चौधरी एतजाज साहब के जिसने बनाई है वही ओरिजिनल टेलीफोन कैमरे के जरिए उस टेलीफोन को पेश करे जिसके जरिए बनी है, तो क्या ये वो वीडियो पेश करने जा रहे हैं बतौर एविडेंस, या उस पे उन्होंने कहा कि मैं नहीं पेश करता तो मेरी जान छोड़ो? सर ये तो सेकंड स्टेप है ना। असल मुद्दा ये है, जज अरशद मलिक ने जो इल्जाम लगाया, जिस एफआईआर की बुनियाद पे नासिर जंजुआ को पकड़ा गया कि जी मुबैना तौर पे नवाज शरीफ ने नासिर जंजुआ के जरिए अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया और ऑफर की पैसों उसकी एविडेंस तो अरशद मलिक ने देनी थी ना जी। तो उसके पास तो कोई एविडेंस नहीं, लेकिन जो एविडेंस है क्या उसको बतौर एविडेंस अदालत में पेश किया जाएगा या जाया कर दिया जाएगा? जंजुआ तो अब बरी हो गया, बरी हो गया ना, तो क्या बरी होने के बाद क्या वो एविडेंस के तौर पर वो जो वीडियो उसने बनाई है वो प्रेजेंट कर रहा है? नहीं, मतलब क्या है कि वीडियो इज जेन्युइन, या बरी होने का मतलब ये है कि वीडियो इज फेक? नहीं, वीडियो पे तो उसको किया ही नहीं गया ना। उस पे जो इल्जाम अरशद मलिक ने लगाए थे जी, वो कोई उसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, वीडियो पे तो
کیا وہ پریزنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. میرا پوائنٹ وہی ہے کہ الزام ہی جب یہی محترمہ ہے. بینظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ میں وہ ویڈیو آڈیو کیسٹس پیش کی گئی تھی تو اس کو انہوں نے بطور ایویڈنس اس کو پروسیڈ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس ویڈیو کو اگر پروسیڈ ہونا ہے تو تھرو ناصر جنجوعہ ہونا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, مریم نواز نہیں کر سکتی. جی بالکل ٹھیک ہے, تو کیا وہ کرے گا یا طے کر کے آئے گا کہ بس میں نے ہاتھ یہ اٹھا کہہ دیا. رہا ہے کہ ہمیں یہ ثبوت نہیں ملا کہ ناصر جنجوعہ نے نواز شریف کے کہنے پہ ارشد ملک کو بلیک میل کیا, تو what does that mean? That's my point. وہ دوسرا پوائنٹ ہے, رانا افضل صاحب وہ دوسری بات ہے, وہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. رانا افضل صاحبہ, یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. میں نے اس ایشو کو شروع سے اگنور کیا, اس کے اوپر کوئی زیادہ محنت نہیں کی. اس کی وجہ ایک بات ہے جو میں سارے کئی چینلز پہ کر چکا ہوں. اگر میرے پاس رانا افضل کے پاس کوئی بندہ ویڈیو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اس میں آپ کے بیٹوں کی تصویریں ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے بیٹے غلط کام کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کو کہوں گا کہ یار ویڈیو بنانے والے کو لے کے آؤ, یا میں یہ کہوں گا کہ میں دیکھوں گا کہ میرے بیٹوں کا کتنا قصور ہے اور اپنے بیٹوں کو درست کروں گا؟ اصل بات یہ ہے, یہ جتنا ڈائیلاگ بازی اور جو عدالتوں میں ہو رہا ہے, یہ اصل جو حقائق ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں. بنائی کس نے, فلانی کیا چیز ہوئی. اگر وہ ویڈیو سچی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ایکٹ کریں اور ایکشن لیں. یہ تو سارے ڈھکوسلے ہیں کہ اصل مدعے سے ہٹانے کے لیے وہ جی فلانا کدھر ہے, فلانا کدھر ہے. وہ کہتے ہیں a picture is worth 1,000 words. اگر وہ تصویر بول رہی ہے اور وہ جعلی نہیں ہے تو آپ کو تو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میرا تو یہ موقف ہے, اور اگر عدالتوں نے اس کو بری کر دیا ہے اس کا مطلب ہے وہ بے گناہ ہے. رانا صاحب یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں ان کی بڑی کوشش ہوگی, یہ مشرف کی لائن پہ جانا چاہ رہے ہیں. اس وقت میاں نواز شریف کو حکومت اور ان کے ساتھیوں کی. سر حکومت اور ساتھی نام لے دیں نا سر, نام لے دیں. وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, اب اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا. آئیو پولیو تسی دوئے بڑے پولیو. اب دیکھیں نا جوہر منظور بتا دیں گے آپ کو. اب دیکھیں اگر وہ لوگ کانٹریکٹر کا کسی نے نہیں بتایا, وہ چودھری منظور نے آپ پہ ڈال دیا, آپ نام نہیں بتا رہے, آپ کہہ رہے ہیں چودھری منظور سے کون ہے؟ نہیں انہوں نے کانٹریکٹر, انہوں نے ساتھی ہے, سارا ساتھی ہوتا تھے سیدھا سے. ایک اور بات آگئی, وہ کہتے ہیں جی 64 بندے کھڑے ہوئے تھے سینٹ میں تو ڈبے میں سے 50 ووٹ لکھے, یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ڈبے میں سیسیلین مافیا بیٹھا ہوا تھا, وہ اندر ڈبل موریں لگا رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں, اب میں کس کا نام لوں, سیسیلین مافیا ہی کہہ لیں یا کوئی اور چیز کہہ دیں. دیکھیں یہ جو بات ہے, اچھا لیکن ڈیل ہو رہی ہے رانا صاحب؟ نہیں, میں آپ کو یہی, اسی پہ میں ایک سیکنڈ میں آ جاتا ہوں. مشرف کو یہی مشورہ دیا تھا کہ جتنی دیر نواز شریف تمہاری قید میں ہے تم حکمرانی آرام سے نہیں کر سکو گے. آج یہی مشورہ جو ہے عمران خان کو دیا گیا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں, اس وقت تو ہمیں بہت پریشر تھا, تعلق تھا سعودی بادشاہ کا, نواز شریف صاحب کا بھی پہلا تجربہ تھا, وہ مان گئے. لیکن اب تو ہم بھگت چکے ہیں. اب تو ہماری جنگ جو ہے وہ ایک ہی ایجنڈا آئٹم پہ ہے کہ 20 سال بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. پاکستان کو آپ رولتے رہیں. رانا صاحب تسی واقعی پھولے نکلے ہو. رانا صاحب تسی واقعی پھولے نکلے ہو. یہ کافی محاق ہوں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. سیویلین سپرمیسی کے ساتھ آپ اس کو 20 سال رگڑا نکال دیں, لیکن جب تک سیویلین سپرمیسی نہیں ہوگی, یہ جو کہتے ہیں جی 1 پیج 2 پیج, یہ ساری سٹوریاں ہیں. اچھا رانا صاحب, جی عمر سرفراز کوئی ڈیل نہیں کریں. رانا صاحب اور ان کی جماعت اور لیڈرشپ جو مختلف بار بار ان کو جو موقع ملتے رہے اور جس طرح سے یہ قوم کو بیوقوف بناتے رہے نا, ایک چیز میں یہ ایکسپرٹ ہو گئے کہ کس طرح ہم نے اپنا نیریٹو اس مطلب بولتے بھی بڑے اس اعتماد کے ساتھ ہیں, وہ مطلب بالکل کہتے ہیں نا صفاقی کے ساتھ جو ہے بیانات اور جو حقائق کو کس طرح توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. آپ تو مجھے یہ بتائیں, ایک سیکنڈ 12 اکتوبر 1999 کا آپ میڈیا پریس اٹھا کے کٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, جس دن نواز شریف صاحب جو ہے کو ہوا ہے اور جنرل مشرف نے ان کو جیل میں ڈالا ہے. ریگل چوک لاہور جو ان کا لڑکانہ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ مسلم لیگی ان کے اپنی پارٹی کے لوگ وہاں پہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. کون سا پریشر تھا مشرف کے اوپر؟ یہ خود لیٹے ہوئے تھے. یہ انہوں نے ملتے کر کے بیچ میں اپنے جو اور لوگ بیچ میں ڈال کے جو ہے, ابھی بھی پچھلے 1 سال سے وزیر اعظم نے کتنی دفعہ 1-2 دفعہ تو انہوں نے خود اس چیز کا اوپنلی بات کی ہے کہ وہ نام نہیں لے سکتے تھے اوبیسلی اور وجوہات کی وجہ سے, ورنہ انڈائریکٹلی انہوں نے کوشش کی ہے, کئی دفعہ کوشش کی ہے. اب مسئلہ کیا ہے, نہیں اب دیکھیں ہوا یہ
ایک سال گزر جانے کے بعد دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کو ایک بات کی یقین دہانی ہو گئی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ نہ ان کو کوئی NRO ملنے والا ہے، نہ ہی کوئی مکمکہ ہونا ہے، نہ ہی نورا کشتی ہونی ہے. اب پیچھے قانون کے مطابق کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کر رہی، عدالتیں جو ہیں انہوں نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے. اب ان کے پاس، ان کی دونوں کی لیڈرشپ کے پاس آپ اس کو ڈیل کہہ لیں، نیب کے ساتھ کریں گے اگر یہ کریں گے، اور کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی. پلی بارگین ڈیل کے علاوہ کوئی ABCD ڈیل نہیں ہونے والی ان کے ساتھ. نواز شریف بھی کریں گے پلی بار. میں آپ سے بتا رہا ہوں جو بھی کرے گا اس کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ یا وہ اپنی بے گناہی کے ثبوت دے یا پھر پلی بارگین کرے. تیسری آپشن نہیں ہے. بے گناہی کے ثبوت تو یہ عدالتوں میں نکل رہے ہیں. یہ آرڈر سامنے ہے. ناصر جنجوعہ بے گناہ ہے. ناصر جنجوعہ کے حوالے سے چودھری شوگر مل کے اندر مریم نواز نے کوئی دیا چودھری شوگر مل کے اوپر بے گناہی کا ثبوت؟ نواز شریف نے کوئی پاناما کے اوپر دیا بے گناہی کا ثبوت؟ انہوں نے کوئی ابھی تک جعلی اکاؤنٹس کے اوپر دیا؟ دیکھیں یہ الزام، یہ ویڈیوز والا الزام اور یہ پورا جو سکیم تھا یہ تو مریم نواز لے کے آئی نا آگے. اب وہ ان کے اوپر بھی اونس آتا ہے. اگر یہ دیکھیں نا جو لوگ انہوں نے آگے کھڑے کیے کہ جی یہ لوگ بیچ میں انوالو تھے سارا کچھ، ڈیفینیٹلی جو انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ذمہ داران ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور بالکل جو حقائق ہیں اس کے مطابق قانون فیصلہ کرے گا. آپ نے شاید آج کی یہ خبر نہیں دیکھی، عدالت نے باقاعدہ سوال کیا کہ یہ ناصر جنجوعہ کا اور باقی دو لوگوں کا کردار کیا ہے اس کیس میں. ایف آئی اے نے کہا جی کوئی کردار. میں نے آپ سے پھر وہی کہا نا، اگر زبردستی اگر کیا جاتا ہے، دیکھیں قانون کے مطابق کم از کم اس پہ تو کریڈٹ دیں گورنمنٹ کو کہ کوئی ایسی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی، ورنہ اس وقت رانا صاحب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو ہے یہ لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی یہ تو ایک بڑی شہزاد اکبر صاحب ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے تھے. اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی. پارلیمنٹ کا بھی آپ نے خود کہا کہ اپوزیشن کا جو غیر سنجیدہ جو رویہ تھا، جو ایٹیچیوڈ رہا، وہ پوری دنیا نے دیکھا. رانا صاحب کچھ کہہ رہے تھے. غریدہ اگر تو ایف آئی اے نے آپ کے خیال میں ڈھیل دی ہے پھر تو ایف آئی اے کے اوپر تو کس نے کہا ایف آئی اے نے ڈیل دی ہے؟ یہ تو کہا ہی نہیں. اس کا مطلب میں نے آپ سے کہا کہ ایف آئی اے نے، دیکھیں ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی ہے، عدالت میں کہا ہے کہ ثبوت کوئی نہیں. ادارے جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اب جس طرح ایک سیکنڈ ابھی انہوں نے کوٹ کیا نا، وہ جو شہباز شریف کی جو آڈیو ٹیپ ہے جو جنرل کہہ رہا ہوں جسٹس قیوم کو جو ڈکٹیٹ کرا رہے تھے ان کے بینظیر بھٹو اور آصف زرداری والے کیس کے اندر، اس کو عدالتوں نے نہیں مانا. حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھی، سارا فورنسک بھی سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن عدالتوں نے ظاہر قانون کے مطابق فیصلے کرنے نہیں تھے کہ مانا نہیں ہے، لیکن اس پہ ریلائی نہیں کیا. ایڈمیسیبل نہیں تھا نا، ایڈمیسیبل نہیں بھی ہوا، وہ تھا ایڈمیسیبل ہوا لیکن اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کر سکا نا. میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی، نہ گورنمنٹ کے ساتھ نہ نیب کے ساتھ کوئی بارگین نہیں کریں گے. عبدالغنی مجید نے تو وہ کریں نا جی، وہ زرداری صاحب سے کتنے مہینے پہلے گرفتار ہوئے ہیں. وہ ڈیم والے بابا جی، لیکن کیس تو یہی ہے. نہیں وہ ڈیم والے بابا جی جو تھے انہوں نے گرفتار کیا تھا نا. انہوں نے کہا تھا کہ پکڑ لو سارے خاندان کو، اٹھا کر ادھر لے آؤ، ادھر لے جاؤ، یہ لے جاؤ. کیس تو یہی ہے. نہیں یہ نہیں ہے، ان کا اپنا کیس ہے، ان کا اپنا کیس ہے. زرداری صاحب پہ کیس کیا ہے؟ ایک ایف آئی آر ہے 1.5 کروڑ کی اور 1.5 کروڑ روپیہ اور ہے. فریال بی بی پہ کیا ہے کہ 35 لاکھ آپ کو اومنی گروپ سے زرداری گروپ میں آیا. انہوں نے رسیدیں پیش کر دی کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے گنا دیا. بریک کے دوران کہا تھا میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کو گرفتار کیوں کیا گیا. پہلے انہوں نے زرداری صاحب کو، پہلے اسپیکر کو کیا، اسپیکر سندھ اسمبلی کو گرفتار کیا، بندے توڑنے کی کوشش کی، وہاں پہ نہیں ٹوٹے. پھر زرداری صاحب کو گرفتار کیا. جب زرداری صاحب کو گرفتار کیا تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ وہاں پہ تو ایم پی ایس کو جو وہاں پہ ڈیل کرتی ہے، سنبھالتی ہے، وہ تو فریال تالپور ہے. اب اس کو گرفتار کرو. اب کیوں نہیں پروڈکشن آرڈر پہ ان کو جانے دے رہے؟ یہ ایک اور بڑا خوفناک عمل ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ، سندھ کا اسپیکر پنجاب کے چیف منسٹر کو، پنجاب کے چیف سیکرٹری کو، پنجاب کے ہوم سیکرٹری کو لکھ رہا ہے کہ ان کا پروڈکشن آرڈر ہم نے جاری کر دیا، آپ کیوں لے کر بیٹھے ہوئے؟ تو کیا آپ صوبوں کے درمیان ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہاں پہ فارورڈ بلاک بنانا چاہ رہے ہیں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں وہاں پہ نہیں بنے گا. کوشش کر لیں. اگر وہاں پہ آپ نے توڑنی ہے این ایف سی ایوارڈ کو انڈو کرنے کے لیے توڑنی ہے تو آپ کو گورنر راج لگانا پڑے گا. لگائیے، آئیے نا. آپ کو فارورڈ بلاک کے ذریعے ڈیل نہیں کریں گے. آپ کو فارورڈ بلاک کے ذریعے ڈیل یہ ہے کہ تسلیل ان کی تسلیل ان کی بیٹی کی تسلیل کی گئی ہے. اگر اس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، اگر جو ان کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے ایک بیمار آدمی کے ساتھ، وہ جو یہ کر رہے ہیں،
एक उनका चलो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने बेटे को भी कहा कि मेरी बात नहीं करनी, लेकिन बेटा तो बेटा होता है ना माँ बाप के लिए। सो उन्होंने कहा जी कि ना मैंने इनको कोई दरखास्त देनी है, ना कोई कुछ करना है, ये जो करना चाहते हैं करें मेरे साथ। लेकिन क्या जो तजलील हो रही है वो इनको भी ज़हन में रखनी चाहिए, कल को इनको भी भुगतनी है। तजलील जो भी होती रही, मंजूर साहब पुराने बंदे पीपल्स पार्टी की अच्छी तरह जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी के साथ जो कुछ पहले सी क्लास उन्होंने भी जुबान काटी थी, हमने कभी मैं आपको वो कह रहा हूं ना, इनके साथ उन्होंने जुबान काटी, गर्दन काटी, लेकिन क्या होता रहा, सब सी क्लास भी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत में कम से कम इस किस्म का कोई इनके साथ इंतकामी कार्रवाई या तशद्दुद नहीं हो रहा, एक चीज। दूसरी एक आसफा भुट्टो को मिलने नहीं दिया जाता अपने वालिद साहब से, जो कानून के मुताबिक जो नैब हुकूमत की जानिब से इसमें कोई नहीं थी। पहली बात तो ये कि हुकूमत की जानिब से कोई जब जेल चला जाए तो फिर नैब का ये नैब और अदालतें हैं जो इनको डील कर रही हैं कानून के मुताबिक, जो अदालत ने अपने बनाए हुए किया है, जो अदालत ने ऑर्डर किया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही जेल। डेफिनेटली जो है ऐसा कोई होगा उसमें कोई चीज जिसकी वजह जो भी जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के उसके मुताबिक उस पर अमल हो रहा है। अगर कोई नाइंसाफी आप लेके कोर्ट फरियाद दिखाए, ऑर्डर दिखाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके रोशनदान बंद कर दिए गए हैं। सेशन जज पिंडी विजिट पे गए जेल के, उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये खोलो, आप कैसे किसी भी कैदी का वो उसका कोई भी जुर्म हो, आप कैसे उसका बेसिक राइट आपके दौर के अंदर जो मुखालिफिन, एक मिनट, शेख रशीद बेचारा 3 साल तो वो जाली क्लाशनकोव का केस डाल के जस्ट बिकॉज के वो बयानात इनकी लीडरशिप के खिलाफ देते थे, ऐसे कई 50 मिसालें और मैं दे सकता हूं। अपने दौर में कुछ गलत करते रहे हैं, दौर में पिछले 1 साल से मुझे एक बात बताएं, क्या कुछ नहीं उन्होंने इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट के बारे में कहा? इनके किसी एक बंदे के बारे में मुझे बता दें कि जिसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई या झूठा केस बना, एक केस बता दें 1 साल के अंदर, ऐसा नहीं है। सो कौन सा बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आपको बात तो कम से कम हकायक की बेसिस पे करनी चाहिए। 17 इंक्वायरी केपी को क्यों गिरफ्तार नहीं होते? पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त देखें, इस वक्त जो सारा माहौल भी बना हुआ है और जो इस वक्त पूरा फोकस है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ये किसी फर्द वाहिद या पार्टी की जंग नहीं है, आपके दुश्मन ने आपकी शहरक पे हाथ डाला है इस वक्त। इसलिए मैं समझता हूँ अपनी हम जो भी तहफ़्फ़ुज़ात, जो भी हमारे इख्तलाफात हैं, क्योंकि हमने भी अपोजिशन में रहते हुए जब नेशनल एक्शन प्लान था या जब भी इन्होंने कोई कॉल दी, हमने नेशनल इंटरेस्ट में सपोर्ट किया इनको। सो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टीज को ये इस किस्म का कहते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो आपसे हो सकता है आप उसमें करें। अब या पिछले जुमे का आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल दी, पूरी कौम बाहर निकली, इनसे पूछे इनकी लीडरशिप किधर थी, ये किधर थी, सारे किधर थे। बात ये सिर्फ टीवी में बैठ के रोज टीवी में बैठ के आप मायूसी फैलाएं, ये कहें जी गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं ये बिल्कुल नाकाम हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ये बताएं, अभी मैंने आपको गिनवाई इंटरनेशनल फोरम पे हो रहा है, अभी लंदन के अंदर जो एक तारीखी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको तो पूरी दुनिया ने माना। आपसे ज्यादा तो वजीर आजम आजाद कश्मीर और अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन ज्यादा अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, ब्रसेल्स के अंदर। क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, हमें फोकस करके कश्मीर के लिए हम अपने टारगेट सेट करेंगे, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि सब टारगेट्स अचीव होते हैं, लेकिन कम से कम एक फोकस्ड हो और कौमी आवाज हो कि हमने वहां पे इंडिया ने जो दरवाजे बंद किए हुए हैं दुनिया के ऊपर कश्मीर के लिए, वो दरवाजा खुलवा लें। वहां पे न्यूट्रल लोग आ जाएं, किसी मुल्क से आ जाएं, आप कश्मीरियों के हालात दुनिया को पता चलें। कश्मीरियों की जेन्युइन स्ट्रगल है, उस जेन्युइन स्ट्रगल को जैसे बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने स्ट्रेंथन किया था उन लोगों को, हमें अगर लॉन्ग टर्म कश्मीर की आज़ादी चाहिए तो कश्मीर का बंदा बच्चा लड़ेगा, लेकिन उसको लड़ने की तैयारी करवानी पड़ेगी किसी ना किसी को। हमें कुछ ना कुछ अपनी पुरानी पॉलिसी से हटना पड़ेगा और कश्मीरियों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हुकूमत के अंदर जान होनी चाहिए। राणा साहब, मैं क्लोजिंग कमेंट आपका लेना चाह रही थी सियासी डेवलपमेंट के हवाले से, डील के हवाले से, लेकिन तुसी ए भी कश्मीर से पा देता है, चलो वो भी ठीक है। डील बिल्कुल नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी, सिर्फ नैब से होगी। ये सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट से डील ही नहीं करते। वो तो नैब से नहीं होगी, नैब तो सबसे बड़ा गलत इदारा है, जिसके ऊपर केस बनाना होता है उसकी चौधरी मंजूर साहब, राना अफजल साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।